अनफोर्सीन। मैं आज जो इमरान अहमद न्याजी साहब दोबारा लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई लेने की कोशिश में मसरूफ़ अमल रहे, उस हवाले से इज़हार ख्याल करूँगा कि एक शख्स जो झूठा भी है, जो मुनाफिक भी है, और इस वक्त सिर्फ एक मकसद है कि अपनी करप्शन को बचाने के लिए और करप्शन के माल को बचाने के लिए अदलिया का सहारा लेके किसी भी तरीके से एहतसाब के अमल से बचा जाए। अब एहतसाब के अमल से बचने के लिए उनकी हत्तल वसा कोशिश ये है कि ये मामलात ताख़ीर का शिकार हों और अदालतों के अंदर ज़ेर समात मुकदमात को इल्तवा में रखा जाए, जिसके लिए वो मुख्तलिफ साजिशें करने में मसरूफ़ अमल हैं। अब तोशा खाना का जो फ़र्द जुर्म का मामला था, वो मामला बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि इमरान अहमद न्याजी साहब ने दोस्त ममालिक की तरफ से दिए गए अरबों रुपए के तहफ़, लाखों के नहीं, करोड़ों के नहीं, अरबों रुपए के तहफ़ ब्लैक मार्केट में बेच के उससे हासिल होने वाली रकम को अपने इस्तेमाल में लाए और ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हासिल किया। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग भी बड़ी टेक्निकल किस्म की होती है कि फरा गोगी साहिबा, जिनके दिफा में इमरान खान साहब ने टीवी पे आके कहा कि उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था, इसलिए उनको एहतसाब के अमल में शामिल नहीं किया, तो जैसे ही अपने इक़्तिदार के दिनों को ख़त्म होते देखा, उनको दुबई फरार करवा दिया। और वो मनी लॉन्ड्रिंग जो करती थी, वो जब भी बैरून मुल्क जाती थी तो वो पाकिस्तान की सरकार को दोस्त ममालिक की तरफ से दिए गए महंगे जेवरात, हीरे जवाहरात वो पहन कर जाती थी, क्योंकि कोई तरीका नहीं है इस चीज़ को रोकने का कि अगर आपने 1 अरब का भी हार पहना हो या 70-80 करोड़ की घड़ी पहनी हो या आपने 50 करोड़ की अंगूठी पहनी हो, कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत कस्टम वाले या FIA वाले एयरपोर्ट पे रोक के उसकी कीमत का तयन करवा सकें या ये पूछ सकें कि ये आपने कैसे इतने कीमती जेवरात, हीरे जवाहरात हासिल किए। अब जो ऑडियो आई थी बुशरा बीबी की, जिसमें वो फरमा रही हैं, मुलाजमों को डांट डपट कर रही हैं कि ये आपने तस्वीरें क्यों खींची, वो लगाव था उन तहफ़ के साथ और उनकी कीमती होने की वजह से, क्योंकि ये तमाम चीज़ें, इसमें सबसे बड़ा जुर्म यह है कि इसको ब्लैक मार्केट में बेचना, अंडर वैल्यू करवाना। पहले 1 अरब की घड़ी है तो उसकी वैल्यू 20 करोड़ लगवा के, अंडर वैल्यू करवा के, उसका कुछ हिस्सा 20% सरकारी खजाने में जमा करवा के, तो उसको 80 करोड़ का ब्लैक मार्केट में बेच के वो पैसे खा जाना। अब इसमें कई इलीगैलिटीज हैं कि पहले तो जाली रसीदें बनवाई गई, जब उनको अंडर वैल्यू किया गया, वो जो अंडर वैल्यूएशन है वो कस्टम्स ने और एक प्राइवेट कंपनी ने बड़ा क्लियर उसमें उसको अंडर वैल्यू किया कि 80 करोड़ की चीज जो है वो 10 करोड़ की दिखाई। फिर उसके बाद जब उसको ब्लैक मार्केट में बेचना था तो उससे पहले किसी और से उसकी जाली रसीद कम कीमत की बनवाई गई। अब ये तहकीकात चल रही हैं, दुबई में भी चल रही हैं, पाकिस्तान में भी चल रही हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि ना फर्द जुर्म आयद होने दी जाती है और ना ही तहकीकात में पेशरफ्त जो है वो होने दी जाती है, क्योंकि जो ऑडियोज वीडियोज आ रही हैं उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी कि इमरान न्याजी साहब के अदलिया में सहूलतकार मौजूद हैं, जो ना सिर्फ उनको एहतसाब के अमल से बचाना चाहते हैं बल्कि उनको कुर्सी इक़्तिदार तक ले जाना भी चाहते हैं, और वो ये समझते हैं कि उनका अपना मफाद और फ़ायदा इसमें है कि इमरान न्याजी को एहतसाब के अमल से बचा के इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाया जाए। अब ये करप्शन के केसेस, टिरियन जेड वाइट का केस, जिसमें
تمام تر ثبوت آ چکے ہیں، جس میں شہادتیں آ چکی ہیں، ان کو آگے اس لیے نہیں بڑھنے دیا جا رہا کیونکہ یہ سہولت کار خود کرپٹ ہیں، جن کے خلاف ریفرنس اگر دائر ہو آرٹیکل 209 آئین کی شق کے تحت تو وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا جاتا. یعنی عمران نیازی کو وہ شخص بچا رہا ہے جس کی اپنی منی ٹریل میسر نہیں ہے، جس کے اپنے بچے فرنٹ مین ہیں 2، جس کی اربوں کی جائیداد ہے اور جس کے پاس وائٹ منی کا ثبوت کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک نیکسس ہے جس کے تحت عمران نیازی کو بچایا جا رہا ہے، اور یہ چند افراد ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن علی افضل صاحی صاحب کورٹ میں موجود تھے. چیف جسٹس کے داماد کے طور پہ ایک ماتحت جج کی کورٹ میں موجود ہونا اس پہ پریشر ڈالنے کے مترادف ہے. اور یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ علی افضل صاحی صاحب کا جج صاحب سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا اور انہوں نے اپنے سسر کا پیغام ان جج صاحب تک پہنچایا. یہ سازشیں ہیں جو عمران خان اور اس کے سہولت کار کر رہے ہیں تاکہ کرپشن کا حساب نہ دینا پڑے، تاکہ احتساب کے عمل سے بچا جائے. اور یہ سب کچھ ایویڈنس کے بغیر میں بات نہیں کر رہا، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آن ریکارڈ موجود ہیں. اب پی ٹی آئی کی طرف سے یلغار کی جاتی ہے کیونکہ وہ مریم نواز فوبیا کا شکار ہیں. پی ٹی آئی ان پہ خوف ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا، تو مریم فوبیا میں مبتلا ہے پی ٹی آئی. اور آپ کا ان سے مقابلہ کیا ہے؟ وہ خاتون جو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھیں، وہ خاتون جن پہ الزام کوئی نہیں تھا، آپ نے ناحق ان کو جیل بھیجا، 1 سال انہوں نے قید کاٹی، دوسری دفعہ والد کے سامنے گرفتار کیا. تو انہوں نے تو کوئی سازش نہیں کی تھی احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے. والدہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آئیں اور حالات کا مقابلہ کیا، سزائے موت کی چکی میں بند رہی، قید بھی کاٹی ہے اور ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتی ہے، مگر دلیری کے ساتھ، ہمت حوصلے کے ساتھ یہ کام کیے. جب آج آپ کو بڑا یاد آتا ہے کہ جی وہ گھر پہ اکیلی تھی خاتون خانہ، تو جب ان کے ہوٹل کا کمرہ توڑا گیا تھا کیا آپ اس میں ملوث نہیں تھے؟ کیا وہ خاتون نہیں تھی؟ آپ جس حد تک جاتے رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، اور جس حد تک آپ نے انتقامی سیاست کی احتساب کے نام پہ، اور نکلا کچھ بھی نہیں، آپ کے اپنے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں. آپ کی اہلیہ، آپ کے گینگ میں باقی جو لوگ تھے، فرا گوگی، احسن جمیل گجر، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے قوم کا پیسہ بے دردی سے لوٹا ہے. ایک ایم پی کے گھر سے کروڑوں روپے کے سوٹ کیس نکل رہے ہیں. یہ ساری وہ باتیں ہیں جن سے بچنے کے لیے عمران احمد نیازی، کل مجھے دکھ اور افسوس ہوا کہ اس ملک میں سیاستدانوں نے بڑا بڑا کچھ بھگتا ہے، مگر کل ایک کالی شیٹ منہ کے ارد گرد باندھ کے میں نے پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا ہے کہ دہشت گردوں کو تو چلو عدالت میں پیش کرتے ہیں تو وہ سیکیورٹی ایجنسیز ان کو کالا کپڑا پہناتی ہیں، اس کی قانونی وجوہات بھی ہیں، مگر پہلی دفعہ ایک بزدل ڈرپوک لیڈر کالی شیٹ منہ پہ لپیٹ کے عدالت کے اندر گیا. میں نے ایسا بزدل آدمی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس پر گرفتاری کا خوف اتنا طاری ہے، جو قید سے اتنا ڈرتا ہے. یہ بات تو پہلے سوچنی تھی جب کرپشن کر رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کے، یہ اب خیال آیا ہے. اور بزدلی کی نشانی یہ بھی ہے کہ بڑکیں بہت مارتا ہے. میں مذمت کرنا چاہتا ہوں جو سول اور ملٹری آفیسرز کی فیملیز کو تھریٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور بیانات کے ذریعے، جو گھروں میں گھسنے کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے عمران احمد نیازی. ایک طرف وانا کے اندر، وزیرستان کے اندر آئی ایس آئی کے ایک بریگیڈیئر شہید ہوئے،
فوج کے جوان شہید ہوئے، ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ ملٹری آفیسرز کو تھریٹن کرتے ہیں، آپ سول آفیسرز کو تھریٹن کرتے ہیں، ان کی فیملیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کے ایڈریسز آپ سوشل میڈیا پہ ڈسپلے کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ ایڈریسز آپ نے لگوائے ہیں، کہ یہ ان کے پتے ہیں، صرف تھریٹ کرنے کے لیے۔ آپ کی طرح بزدل نہیں ہیں کہ آپ کی ان گیدڑ بھپکیوں سے، ان کھوکھلی تھریٹ سے وہ ڈر جائیں۔ بہادر لوگ ہیں، پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، ملک کی سالمیت کے لیے کھڑے ہیں، ملک کی دفاع کے لیے کھڑے ہیں، جان کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہیں۔ آپ کی طرح منہ کے ارد گرد کالی شیٹ لپیٹ کے کورٹوں کے کوریڈورز میں ذلیل ہوتے نہیں پھر رہے ایک گرفتاری سے بچنے کے لیے اور اپنے کرپشن کے کالے دھن کو، بلیک منی کو چھپانے کے لیے۔ اب آپ نے ایک نئی سازش بنی ہے، یہ تو چلیں بہادر لوگ ہیں، مقابلہ کریں گے آپ کا، مگر یہ جو آپ بیرونی سازش کروانے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک نیا اس ملک میں کام ہونے جا رہا ہے کہ پہلے امریکی سازش کہا کہ ان کی رجیم چینج اور ان کو حکومت سے نکالنے میں امریکی سازش ہوئی، مگر اب کیا کر رہے ہیں؟ اب غیر ملکی، اب یہ زلمے خلیل زاد صاحب ہیں، ایلچی ہوا کرتے تھے افغانستان اور پاکستان کے، ان کی بیگم صاحبہ یہودی ہیں۔ اب یہ جو یہودی لابی ہے، یہ عمران خان کو پروٹیکٹ کرنے سامنے آ گئی ہے، اور عمران خان کو تمام تر تحفظ فراہم کرنے سامنے آ گئی ہے، اور باقاعدہ عمران خان کے دفاع میں باقاعدہ خط جاری کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ اب کرپشن میں پکڑا جانے والا ہے، تو یہ اب غیر ملکی ایجنڈے پہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ وہاں کے جو منفی عناصر ہیں، ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں تمام ممالک کے ساتھ، پاکستان تمام ممالک کی رسپیکٹ بھی کرتا ہے، مگر کچھ عناصر، کچھ ریٹائرڈ آفیسرز ایسے موجود ہیں جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں عمران خان صاحب کے حق میں۔ تو جب قوم کو کہا تھا ہم کوئی غلام ہیں، تو تب بتانا تھا کہ میرے بھی روابط ہیں، میں بھی اپنے کیسز سے بچنے کے لیے باہر رابطے کر رہا ہوں۔ تب تو قوم کو سٹکر لگوا دیے، اور اپنے کرتوت یہ ہیں کہ آج فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بیرون ملک بڑی تشویش پائی جاتی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے۔ بھئی ہم انسان نہیں تھے، حقوق صرف آپ کے ہیں۔ جب مریم نواز شریف صاحبہ کو بند کیا گیا، شہباز شریف صاحب کو بند کیا گیا، میاں نواز شریف صاحب پہ جھوٹے کیسز بنا کے ان کو نکالا گیا اور پھر قید کیا گیا، حمزہ شہباز شریف صاحب کو قید کیا گیا، آدھی جماعت ہماری اندر کر دی گئی، اور عمران خان صاحب اور شہزاد اکبر صاحب لائیو دیکھتے تھے کہ کسی کا پنکھا بند کروا دو، کسی کی بجلی کاٹ دو، کسی کو ہیٹر نہ دو، کسی کو تکیہ نہ دو، کسی کو میٹرس نہ دو، کسی کا گھر کا کھانا بند کر دو، رانا ثناء اللہ کی دوائیاں بند کر دو۔ ہم انسان نہیں تھے، ہمارے انسانی حقوق پامال نہیں ہوئے، ہم نے تو بیرون ملک کسی کو نہیں کہا کہ ہماری آ کے مدد کرو، ہمیں بچاؤ۔ تو آج ابھی تو آپ گرفتار بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو کرپشن کے سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرپشن کی ہے، فرد جرم عائد ہونی ہے، بیٹی کا سوال ہے، اور آپ کی چیخیں ایسے نکل رہی ہیں کہ آپ منہ کے ارد گرد کالی شیٹ لپیٹ کے بیرون ملک دہائیاں دے رہے ہیں کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ بزدلی کی، منافقت کی، بے شرمی کی یہ حد ہے جو عمران نیازی صاحب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آپ بیرون ملک سے لوگوں کو دعوت دیں آپ کی مدد کے لیے، آپ ملک کے اندر عدلیہ کے جو کرپٹ ججز ہیں جن کے خلاف ریفرنس دائر ہیں ان سے سہولت کاری لیں، یا آپ دہشت گردوں کی خدمات حاصل کر کے ریاست پاکستان پہ حملے کروائیں۔ ایک بات کان کھول کے سن لیں، آپ احتساب کے عمل سے نہیں بچ سکتے، آپ کو حساب توشہ خانہ کا بھی دینا ہوگا، بیٹی کا بھی دینا ہوگا، فورن فنڈنگ کا بھی دینا ہوگا، کرپشن کا بھی دینا ہوگا، اور یہ جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جھوٹی کیمپینز چلا کے، بیرون ملک پاکستان کی افواج کے خلاف مظاہرے کروا کے، یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مریے ان حرکات کے اوپر کہ کرپشن آپ نے کی ہے، ناجائز بیٹی آپ کی ہے، کرپشن کے کیسز آپ کے اوپر ہیں، فرد جرم آپ عائد نہیں ہونے دیتے،
کیسز کا جواب آپ نہیں دیتے, عدالتوں میں دائرہ اختیار کو چیلنج کرتے ہیں, سٹے آرڈر لیتے ہیں, بیلے لیتے ہیں اور مظاہرے کروا رہے ہیں افواج کے خلاف. باہر چند غیر ملکی ایجنسیاں اس سازش میں ملوث ہیں جہاں پہ 2-4 لوگ باہر بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بیانات دیتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے وہ اپنا منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں. وہ بالکل ان کو حمایت رو کی حاصل ہے. یہ 2-4 لوگ ہیں جو بیرون ملک بیٹھ کے سازشوں میں مصروف عمل ہیں. تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ مظاہرے بھی کر لیں بیرون ملک, آپ غیر ملکی فنڈنگ سے وہاں پہ پاکستان کے خلاف سازشیں بھی کر لیں, اپنی کرپشن بھی چھپا لیں, عدالتوں سے بھی راہ فرار اختیار کریں. عدالتوں میں بیٹھے سہولت کار جن میں ایک صاحب جن کے خلاف ریفرنس آ گیا اور ایک صاحب جن کا داماد ہے, یہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں جو عمران نیازی کر رہا ہے. تو کیا آپ کو پاکستان کا خیال نہیں ہے کہ پاکستان کی افواج کو بیرون ملک اور سوشل میڈیا پہ عمران نیازی صاحب جس طرح ٹارگٹ کر رہے ہیں غیر ملکی عناصر کی مدد سے, تو کیا آپ کو ذرا برابر بھی خیال نہیں ہے اس چیز کا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ فرض جرم عائد ہوتی ہے اور ہونی چاہیے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ بیٹی کا جواب دینا ہے اور دینا ہوگا؟ مگر کیونکہ اپنے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں اس لیے عمران نیازی سے جواب طلب کرنے سے قاصر ہیں. اور ہم نے تو بھگت لیا, ہم نے جیلیں بھی کاٹ لی, جلا وطنیاں بھی بھگت لی, کیسز کا بھی جواب دیا. مگر اس لاڈلے کی جب باری آتی ہے تو یہ عدلیہ سے سہولت کاری لیتا ہے اور وہاں پہ بیٹھے چند عناصر کی حمایت حاصل ہے اس کو, اور پھر حملے فوج پہ کرتا ہے. اور بیرون ملک بیٹھ کے بھی لوگ کرتے ہیں اس کے جو حمایتی ہیں. تو عمران نیازی صاحب آپ کے دن گنے جا چکے, احتساب کا عمل تو ہوگا, جواب بھی آپ کو دینا ہوگا اور سزا بھی آپ کو بھگتنی ہوگی, کیونکہ آپ اب ملک کی سالمیت پر حملے کر رہے ہیں اور آپ اب پاکستان کو کمزور کرنے کے حوالے سے سازشیں کر رہے ہیں اور ان سازشوں کا جواب ہمیں دینا آتا ہے. کمرے منور سما ٹی وی سے سر یہ بتائے گا چیف جسٹس نے ایک سماعت کے دوران بڑا واضح یہ بات کہی ہے کہ یہ جو آڈیو کا معاملہ ہے اس پہ ہمیں کافی تشویش ہے لیکن ہم اس پہ بڑے لینئنٹ کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ دوسرا شہزاد اکبر بہت ساری چیزوں میں ملوث ہے, ابھی بھی آپ ان کا نام لے رہے ہیں لیکن ان کے خلاف ابھی تک کوئی چیز کنکریٹ سامنے نہیں ہے, کیا ان کو بھول گئے آپ لوگ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے تو ہماری ایک ہی صدا ہے کہ آڈیوز ویڈیوز تو چلے آ گئیں, آتی رہیں گی, مگر آپ نے کیا ایکشن لیا؟ اگر واقعی آپ کے ساتھ بیٹھے جج صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی, تمام چیزیں ان کی ڈکلیئرڈ ہیں, منی ٹریل ان کے پاس ہے, تو ان کے خلاف جو 3 ریفرنس آئے ہوئے ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کر کے تو ان کو کلین چٹ دے دیں کہ جی یہ کرپشن میں ملوث نہیں ہیں, یہ بالکل نیک پاک باز صاف آدمی ہیں, ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. مگر 3 ریفرنس کو سماعت کے لیے مقرر نہ کرنا, ان کو پینڈنگ رکھنا اور پھر آڈیوز ویڈیوز کے حوالے سے بات کرنا, دیکھیں یہ تو بات بنتی کوئی نہیں ہے. اور شہزاد اکبر صاحب بیرون ملک اس وقت فرار ہیں اور واپس آنے سے obviously ان کی جان جاتی ہے. کسی زمانے میں ان کا طوطی بولتا تھا, تو ان کی اثاثوں کی چھان بین جاری ہے. تو ان کو میں دعوت دوں گا کہ پاکستان آئیں اور آ کے اپنے مقدمات کا سامنا کریں. داتار صاحب آپ روزانہ اسی چیز پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں لیکن ابھی تک ان ریفرنسز پہ کوئی سپریم کورٹ کی جانب سے کچھ بھی نہیں ہوا, تو کب تک یہ جاری رہے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے 3 ریفرنس آ گئے ہیں, یہ 3 سے 6 ہوں گے, 6 سے 9 ہوں گے. ایک صبر کی بھی لمٹ ہے نا, ہماری بھی صبر کی ایک لمٹ ہے. ہم بھی ایک حد تک ہی صبر کریں گے کہ کرپشن بھی ہو, بیٹے بھی آپ کے فرنٹ مین ہوں, دندناتے بھی پھریں, منی ٹریل بھی نہ ہو, وائٹ منی بھی نہ ہو, اور ہمیں کہا جائے کہ جی صبر سے کام لے رہے. صبر سے کام تو ہم لے رہے ہیں کہ ان جج صاحب کے خلاف اتنا مواد موجود ہے اور ابھی تک کسی قسم کی کاروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی. ہم تو بات کریں گے, روزانہ کریں گے, یا تو ان کو کلین چٹ مل جائے ہم چپ ہو جائیں گے, ہم بالکل معافی مانگ کے گھر چلے جائیں گے کہ جی یہ کلیئر ہو گئے, اب آج کے بعد ہم نے اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنی, ہم اپنی سیاست کریں گے, آپ جانے آپ کا کام جانے. مگر یہ کوئی بات نہیں ہے کہ احتساب کے عمل کو روکا جا رہا ہے. آرٹیکل 209 یا تو ہمیں کہہ دیں وہاں پہ بیٹھ کے
کہ جی پارلیمنٹ آرٹیکل 209 کی ترمیم کر کے اس کو آئین سے حذف کر دے, آئین سے نکال دے کہ آرٹیکل 209 ایگزسٹ نہیں ہونا چاہیے. مگر قاضی فائزیسا کی باری آتی ہے تو کیونکہ آپ ان کے خلاف ہیں, کوئی گروپنگ ہے آپ کی آپس کی, ان پہ آپ مقدمات کرتے ہیں. ان کی بیگم کو آپ نے کٹہرے میں کھڑا کیا, ایک جج صاحب کو آپ ساتھ بٹھاتے ہیں اور ان کے خلاف کاروائی کرنے سے گریز ہیں, تو ٹھیک ہے آپ ختم کر دیں آرٹیکل 209, آپ لکھ دیں آرڈر ہمیں دے دیں کہ جی آرٹیکل 209 آئین سے نکال دیا جائے, ہم نکال دیتے ہیں. آپ کا نام؟ سردار اویس محمد سے پریس کانفرنس کرتے ہیں ججز کے حوالے سے بھی اور یہاں پہ باقی منسٹرز بھی. سر کون سے ایسے عناصر ہیں جو حکومت اور ریاست کی گرفت سے باہر ہیں جو آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ آ کر پریس کانفرنس میں دعائیاں دیتے ہیں لیکن آپ کی سنی نہیں جاتی؟ دیکھیے بات یہ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جا کے ٹکر مار دیں تو یہ کام تو ہم آپ کی خواہش کی تکمیل نہیں ہو سکتی. ایک قانونی طریقہ کار ہے, ایک آئینی طریقہ کار ہے جس کے اندر آزادی اظہار رائے مجھے بھی حاصل ہے, آپ کو بھی حاصل ہے. میں اپنی رائے کا اظہار کیمروں کے سامنے کرتا ہوں اور قانونی طور پہ ہمارے بھی لائرز فورم نے ایک درخواست جمع کرائی ہے. جب آپ نے درخواست جمع کرا دی آرٹیکل 209 کے تحت جس کے اندر آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل سے ان جج صاحب کے خلاف کارروائی کے لیے صدا کی, تو پریس کانفرنس اپنی جگہ پہ, بٹ قانونی طور پہ ہم نے وہ چیز رکھ دی. اب چیف جسٹس صاحب کو ہم جا کے مل کے تو نہیں کہہ سکتے, آپ ہی کے توسط سے ان کو بتا سکتے ہیں کہ جناب والا کارروائی کا آغاز کریں یا کلین چٹ دے دیں یا الزام صحیح ہیں تو ان کے خلاف فیصلہ چلتا رہے گا جب تک وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوتی اور معاملہ کسی طرف لگ نہیں جاتا. تھینک یو جی, بہت شکریہ. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کرپشن اور احتساب سے بچنے کے لیے سہارے لیے جا رہے ہیں. عمران خان مختلف سازشوں میں مصروف ہیں. پی ٹی آئی اس وقت مریم فوبیا میں مبتلا ہے. عمران خان منہ چھپا کر بزدلوں کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں. کچھ بھی کر لیں وہ احتساب کے عمل سے بچ نہیں سکتے.